अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सीपीओ रावलपिंडी ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, इसकी तफ्तीश के लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दे दी है। ये ऐसे वक्त में हुआ जब इमरान खान और उनके वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब एक वाहिद रास्ता है कि वो इस्लामाबाद का दरवाज़ा खटखटाएं, और इमरान खान की बहन ने इस हवाले से एक दरखास्त भी जमा करवाई है। लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरगा कर रही है, वहाँ पर हुकूमत के लोगों से मिल रही है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी तशवीश है। और जो एफ़र्ट्स होनी चाहिए, क्या वो वैसी एफ़र्ट्स हो रही हैं? क्योंकि आज हलीमा खान ने मीडिया से जो इंटरेक्शन उनका कुछ लम्हों के लिए हुआ, तो उन्होंने अपनी रिहाई की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया गया, मुझे पकड़ कर ये ले आए, मेरे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, मुझे रात भर थाने में बिठाया गया और देर से अदालत में पेश किया गया। उन्होंने किसी किस्म का गिला नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे रख लें, लेकिन मेरे भाई को आप छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मेरे भाई की तरफ देख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अंदर जब भी कुर्बानियों का जिक्र होगा, जब भी कुर्बानियों की दास्तान लिखी जाएगी, तो उसमें खान साहब का ख़ानदान सबसे आगे होगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां कुर्बानियां दी, और जो सबसे बड़ी कुर्बानी इमरान खान इस वक्त जेल में कैद होकर दे रहे हैं, इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान उनसे बात करें, लेकिन खान साहब कभी भी इस मौके पर आकर कभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि तकलीफ़ें दो और बंद करो इसे, रोशनी को भी बंद कर दो, रोशनी के ऊपर भी पहरे लगा दो। आपसे कुछ ही देर पहले जुल्फी बुखारी की एक ट्वीट आई, और उन्होंने अपनी इस ट्वीट के अंदर क्या लिखा, वो ये कहते हैं कि एक्सट्रीमली वरिंग न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ अडयाला जेल वेयर इमरान खान इज इलीगली इम्प्रिजन्ड। Apparently he is being kept in a complete solitary and has not seen daylight since the 6th of October. Naturally, during such frictional times with the government and establishment, we are worried for his life. We demand that his only sister, who is not imprisoned, be allowed to see him immediately. खान साहब के ख़ानदान के लोगों को तो कम से कम मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आपको ये ख़तरा है कि खान साहब जो हैं वो पार्टी के दीगर लोगों से जब मुलाकात करेंगे, तो उस मुलाकात में आइंदा का लायामल दिया जाएगा। लेकिन कम से कम हालात इमरान खान के जेल के अंदर कैसे हैं, और उन्हें किस कंडीशन के अंदर रखा गया, और उनकी हालत कैसी है, ये कौम को ज़रूर पता लगना चाहिए। खान साहब के ऊपर और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कितने मुकदमात हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, पुलिस मज़ाहमत समेत दीगर दफात के तहत 7 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि चंद मुकदमात में अली अमीन गंडापुर को भी नामजद किया गया है। कल भी एक टीम अडयाला जेल रवाना हुई और इमरान खान से तफ्तीश की गई। नामजद क़यादत के अलावा 2000 से 2500 नामालूम कारकुनान को इस जो तमाम मुकदमात की जो एक सीरीज़ है, इसमें नामजद किया गया है। इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, ये एक दरख्वास्त जो है उनकी बहन नौरीन खान की तरफ से आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर दर्ज की गई, तारीख करवाई गई है। और इसमें रुजू करने के बाद जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर एक टीम इमरान खान से जेल में तफ्तीश कर सकती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को और इमरान खान को अपनी फैमिली से मिलने की क्यों इजाज़त नहीं है? होना तो ये चाहिए ना कि जनाब हालात बड़े ख़राब है। आपने इमरान खान के मामले पर जहां पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई, ये सिर्फ इमरान खान पर पाबंदी नहीं थी, बल्कि अडयाला जेल में जितनी भी मुलाकातें थी सबको कैंसिल कर दिया गया है। अब इस मुलाकात को चैलेंज किया गया है, पाबंदी को, और जो उनकी बहन है नौरीन खान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पहुंची हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं खबर दे दूं, और इस दरख्वास्त के अंदर सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, खालिद यूसुफ समेत वकला की 5 रुकनी टीम के ज़रिए ये दरख्वास्त जो है जमा करवाई गई है। और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मालूम हुआ है कि इमरान खान और उनकी अहलिया से बुनियादी सहूलतें वापस लेकर उन्हें ख़राब सूरत हाल में रखा गया है, इसलिए उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब सवाल ये है कि जब पुलिस तफ्तीश कर सकती है, तो फिर मुलाकात क्यों नहीं कराई जा सकती? मुलाकात ना कराने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? इमरान खान को किस हालत में रखा गया? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? तमाम लोग जो सब कुछ ये करवा रहे हैं ना, मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान का आईनी पैकेज से पहले
پیغام باہر نہیں آنا چاہیے. اگر عمران خان کا پیغام باہر آ گیا تو یہ اندازہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ہو گیا کہ جب ہم سڑک پر نکلتے ہیں تو ہم نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ضرور ہوتا ہے, ہم عمران خان کے قافلے کی نمائندگی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ووٹر, یہ سپورٹر, یہ عوام عمران خان کی ہے. پاکستان کا جو اصل وارث ہے وہ عمران خان ہے, اور وارثین جب خود آ جائے نا تو پھر جن لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے ان کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اسی لیے یہ احساس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو رہنما ہیں انہیں بھی ہو چکا ہے, اور اسی لیے جب ملاقات ہی نہیں ہوگی, غور کیجئے گا اس جملے کے اوپر اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ کس طرح کی سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جب ملاقات کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو پھر پیغام باہر نہیں آئے گا, اور جب پیغام باہر نہیں آئے گا تو کسی کی مجبوری نہیں بنے گا کہ وہ کسی کو لے کر قافلے کی شکل میں نکلے. ویورز, نورین خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ہم پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. عمران خان نے ہمیشہ ملک کے لیے کھڑے رہے, ملک کے لیے بات کی, انہیں جیل میں ایسے ڈالا ہوا ہے جیسے وہ مجرم ہو. انہیں فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ وہ حق پر ہے, وہ دنیا دار آدمی نہیں, سختیاں سہ رہے ہیں اور یہ اپنے ملک اور قوم کے لیے تمام سختیاں برداشت کر رہے ہیں. پارٹی عمران خان ہے اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا سرخرو ہوگا, جو آگے پیچھے ہوگا اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. عمران خان جیل میں اس لیے ہیں کہ یہ ملک کسی طرح سدھر جائے, وہ پاکستان اور عوام کے لیے کھڑے ہیں. اب ویورز, جو پیغام نورین بی بی نے, نورین خان نے دیا, یہ بڑا واضح ہے, اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو عمران خان کے پیغام کو اور عمران خان کو سائیڈ پہ کر کے ایک نئی لائن جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بہت سارے لوگ نا پاکستان تحریک انصاف میں بات ضرور کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ احتجاج ہوگا اور آگے بڑھیں, اور ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک عمران خان کا حکم نہیں آتا. آپ جا کر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہی دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ احتجاج کے حوالے سے ٹویٹس جو کی گئی تھی ان کے بعد اب کس قسم کا لائے عمل جو ہے اپنایا گیا. آج پاکستان کے اندر ایک جرگہ ہوا ہے جی, اور اس جرگے کے اندر اسے لیڈ کر رہے علی امین گنڈاپور, اور جو تصویر ہمارے سامنے ہے, ایک طرف وزیر داخلہ بیٹھے ہیں, ساتھ ان کے فیصل کریم کنڈی ہیں, پھر امیر مقام ہیں, اور وہ تمام شخصیات آپ کو نظر آئیں گی جو ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتی ہیں, آگ اگلتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو یاد ہے نا کہ وفاقی وزیر جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ نامزد ہے, ہم نے تلاش کر رہے ہیں اور قانون حرکت میں آئے گا. لیکن آج جو جرگہ ہوا اس میں وفاقی وزیر جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور دوسری طرف فیصل کریم کنڈی جو ہمیشہ زہر اگلتے رہے کے پی حکومت کے لیے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے بھی ساتھ بیٹھ کر آج اس جرگے میں شامل ہوئے. یہ سب کچھ نا ایسے نہیں ہو رہا, کوئی غائب ہوتا ہے نا تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے, اور جب غائب ہونے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور جو وہ بیانات دیتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو لائن آف ایکشن, وہ تمام لوگ جو 2 یا 3 دن پہلے تک آپ کو آمنے سامنے نظر آ رہے تھے آج ایک ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو سر اس کی بھی ایک وجہ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, یہ سب کچھ ان لوگوں کو انہوں نے لائن میں بٹھا دیا ہے, اور یہ پیغام وہیں سے آ رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر, سپورٹر اور ہمارے جو ویورز ہیں, اب انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ کس قسم کا کھیل جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. مجھ سے کسی نے ریکویسٹ کی کہ آپ علی امین گنڈاپور پر زیادہ تنقید مت کیا کریں, بہت ہی مشکل حالات میں وہ سے ڈٹے ہوئے ہیں, مجبوریاں ہیں, اور ان مجبوریوں کے تحت اس وقت سارا آپ کو یہ منظرنامہ نظر آئے گا. سرکار, پاکستان کی عوام کی مجبوریوں کو بھی دیکھا جائے. ہم کچھ لوگوں کی مجبوریوں کو اس سے پہلے بھی 8 فروری سے پہلے بھی پریس کانفرنسز جو تھی, میں آپ کو ناموں کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کس کس کا مجھے فون آیا اور کس کس نے کیا کچھ کہا, اپنی ایک طرح سے صفائیاں دیتا رہا کہ ان ہمارے اوپر حالات اس قسم کے تھے, ہمیں چھوڑنا پڑا. لیکن سوال اس پہ یہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا, الٹیمیٹلی وہ الیکشن لڑے, اور آج وہ کہاں ہیں, وہ پارلیمان کے اندر ہے. عمران خان کا نام لے کر وہ پارلیمان میں پہنچے, اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. مصلحت, اور جو عمران خان کو مصلحت کے نام پر چھوڑ کر چلا گیا, مجبوری کے نام پر چھوڑ کر چلا گیا, آج پاکستان کے اندر اس کی کوئی پہچان جو ہے سیاست کے میدان میں آپ کو نظر نہیں آئے. اور علیمہ خان کا کیس بہت ہی انٹرسٹنگ مکالمہ ہوا ہے جج اور علیمہ خان کے درمیان. لیکن اس سے پہلے جو ویژولز آج ہمیں عدالت سے نظر آ رہے تھے, آپ کے چہرے کے اوپر کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ علیمہ خان یا ان کی بہن جو ہیں عظمیٰ خان وہ گھبرائی ہوں گی, بلکہ ان کے حوصلے ہمیں ویسے ہی نظر آئے جس طرح عمران خان کے حوصلے تھے.
بلکہ وہ آس پاس جو ان کے لوگ کھڑے ہوئے تھے خاندان کے، انہیں بھی وہ حوصلہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری رہائی اور مجھے انہوں نے ناحق پکڑا ہوا ہے۔ وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو رہا کرو، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ویورز، علیمہ خان اور ان کی بہن عظمیٰ خان کیس کی سماعت تھی۔ جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سماعت کی ہے اور انہیں پیش کیا گیا۔ سلمان صفدر اس کیس میں پیش ہوئے، پروسیکیوٹر ہیں جی راجہ نوید، ان کے جو دلائل ہیں ان پر غور کیجئے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وقت ریاست کتنا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور ایک کرسی پر ایک لائن میں ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن ذرا ملاحظہ کیجئے عمران خان جن کی پارٹی کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کی سیاست ہے، علی امین گنڈا پور خود ہیں، ان کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں اس وقت پروسیکیوٹر ریاست، چونکہ پروسیکیوٹر ریاست ہی ہوتا ہے نا جی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نوید صاحب ہیں جی، راجہ نوید، انہوں نے کیا موقف اپنایا؟ علیمہ خان اور عظمیٰ خان سے پوچھنا ہے کہ بارودی مواد کہاں رکھا گیا۔ آپ امیجن کریں کہ کچھ ایسا تھا جسے انہوں نے کہا کہ یہ بارودی مواد ہے اور ہم نے وہ بارودی مواد تلاش کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک میڈیا کوارڈینیٹر کو اٹھایا تھا، غالباً جنجوعہ صاحب ہیں کوئی، پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ خودکش جیکٹ ہم نے ان سے برآمد کرنی ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے نا، خودکش جیکٹ ڈال دو یار، اس پہ آر ٹی ایس ڈال دو، اور چیزیں ڈال دو، نجائز اسلحہ ڈال دو، منشیات ڈال دو، اور پھر دفعات ایسی لگا دو کہ اسے رگڑا لگے۔ چونکہ ایسی دفعات کے اندر جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ مواد ہم نے بارودی مواد، تو پھر دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں گی، پھر ایسی دفعات لگائی جائیں گی جنہیں آپ لمبا کھینچ سکیں، یعنی ایسی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ دوسری چیز، شریک ملزم عدنان نے بتایا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ فراہم کیا۔ اچھا، جتنا میرا ہنسنے کو دل کر رہا ہے نا، اتنا ہی میرا رونے کو بھی دل کر رہا ہے کہ آپ نے علیمہ خان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کے اوپر دھماکہ خیز مواد ڈال کر اس کیس کو کھینچنے کی ایک بھونڈی حرکت کی ہے۔ پھر راجہ نوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے کارکنوں کو میگا فون پر اشتعال دلایا۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف دہشت گردی کا کیس ہے، دونوں نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی عمارتوں پر حملہ کرنا تھا۔ جج یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے نہیں، پاکستانی ہیں، نواز شریف، عمران خان یا زرداری ہیں ہوں، لیکن دیکھیں ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں کہہ رہا، سب کو کہہ رہا ہوں۔ تو جج ابو الحسنات صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قوم کو یہ سنہری اصول جو ہیں بتائے۔ کاش یہ آپ ان لوگوں کو بھی بتا دیں، جب آپ کی عدالت کے اندر مختلف کیسز عمران خان کے آئے لیکن عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا پاکستان کی کسی عدالت کے اندر بھی، اور ایک جیل کے اندر عدالت بنائی گئی تاکہ عمران خان کو دنیا سے آپ لا تعلقی کا ایک راستہ بنا سکیں اور دنیا کے سامنے وہ پیش نہ ہو، اور اگر وہ پیش ہو گئے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں تو شاید اس انقلاب کو نہیں روکا جا سکے گا۔ شاید آپ یہ باتیں جو آپ نے بھاشن آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان کو بھی دے دیا، تو غور کریں کہ اس وقت پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کے لیے کس نے آواز بلند کی اور کس نے جو قید ہے اس کو سینے سے لگایا، اور وہ لوگ جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی ہوتی ہے تو انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو جب بلایا جائے آپ کی عدالت میں یا کسی اور عدالت کے اندر تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا کہ جناب میں صدر ہوں، آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، استثنا ہے مجھے، کیسی باتیں کر رہے ہو، بھاگو یہاں سے۔ ایسی صورتحال دیکھ کر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھ پہنچتا ہے، اگر ریاست مدینہ ہے تو صرف دین اسلام کی باتیں ہونی چاہیے۔ جج نے یہ بھی کہا کہ آپ سائیکل والی درخواست بھی لے کر آئی، آپ نے ہمیں ڈربے میں بند کر دیا تھا، جیل میں دیوار توڑوائی، سائیکل بھی لے کر آپ کو دیا، مجھے تو آپ عمران خان سے زیادہ انرجیٹک جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ غیر ضروری گفتگو تھی جو جج صاحب نے کہی، ان کی طرف سے کی گئی۔ اگر بارودی مواد اور جو دیگر چیزیں بشرا بی بی، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے حوالے سے جو کلیم کیا جا رہا ہے، اس پر ثبوت مانگے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بیانات موجود ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اور ان بیانات کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے اوپر جج صاحب نے سوال نہیں کیا بلکہ مزید جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ علیمہ خان نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غور سے سنیے گا، کہ مجھ سے موبائل مانگ رہے ہیں، پاسورڈ کھولنا ہے، میں پاسورڈ نہیں کھول رہی، فون پولیس کے پاس ہے۔ جج نے اس کا جواب دیا کہ فون کا پاسورڈ ہی کھولنا ہے تو کھول دیں اور اپنی جان چھڑوا لیں۔ یعنی جج بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ فون کا پاسورڈ نہیں کھولیں گی، آپ کے رابطے کس سے ہیں، آپ نے عمران خان کے بارے میں کس سے کیا بات کی، آپ کس کو جو ہے
مسلسل انسٹرکشنز دیتی رہی، پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر کی دنیا میں کس کس سے بات ہو رہی ہے، یہ سارا پتہ ہم کرانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ فون ہمیں دے دیں۔ اور ایک طرح سے جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سہولت کاری کی ہے حکومت کی، اور اس کے بعد جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور 2 دن کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست گئی ہے جی، اور کے پی ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے عامر فاروق صاحب نے خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست پر سماعت کی، اور جس سلسلے میں ڈی سیل کے جو سی ڈی اے کے جو وکیل تھے انہوں نے دلائل دیے، اور سی ڈی اے کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی اور کچھ واجبات بھی باقی ہیں۔ اس سلسلے میں 2014 میں پہلا نوٹس دیا گیا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ قانون قاعدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں، اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں اور اس کو دیکھ لیں گے، اس طرح نہ کریں کہ لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آج ہی آرڈر پاس کروں گا اور پہلے آپ کے پی ہاؤس کو ڈی سیل کریں، خیبر پختونخوا کے اسے حوالے کیا جائے اور پھر اسے ڈی سیل کرنے کا باقاعدہ طور پہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سر 2014 میں کس کی حکومت تھی یاد کریں، اور اس وقت اگر کوئی معاملات تھے تو اس وقت بھی آپ اٹھاتے، پھر اس کے بعد کس کی حکومتیں رہی ملک کے اندر، لیکن آج ہی کیوں کیا جا رہا ہے، یہ آج کا ایک بنیادی سوال ہے، اور حکومت ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے کے پی کی عوام کے ساتھ، آپ کی دشمنی عمران خان سے ہو سکتی ہے نا، لیکن یہاں پر آپ خیبر پختونخوا کی پوری عوام کے ساتھ ایسی حرکتیں کر کے دشمنی کر رہے ہیں، یعنی وفاق ورسز صوبہ، اور صوبے کے لوگ جو ہیں وہاں پر آپ کے خلاف جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں۔ راستے ہموار کریں، راستے بند نہ کریں۔ اگر آپ نے کنٹینرز لگا کر نفرتوں کا جو ایک آپ جال بن رہے ہیں، اس کو مزید آپ نے ٹھیک کیا اور مزید اس جال کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو پہلے تو آپ خود اس جال میں پھنسیں گے اور پھر آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس جال میں پھنس کر گر جائیں گے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بھی انتہائی اہم خبر ہے، وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف صاحب کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ آج آگ اور پانی کا ایک طرح سے ملاپ ہوا۔ ماضی میں اگر آپ ان دونوں خاندانوں کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرتے رہے، ایک دوسرے کی جو سیاست ہے اسے نیچا دکھانے کے لیے نواز شریف صاحب تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ کتے نہلانے والا کہا گیا، اور پھر انگریزوں کا ریفرنس دیا گیا، پھر سر محل کی باتیں ہوئی، پھر میں اسے لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ تو آج مفاہمت کا نام جو ہے انہوں نے سیاست رکھ لیا، اور جب آپ کے مفاد کی بات ہوگی تو آپ غیرت کھانے کی بجائے بغیرتی کا توق جو ہے اپنے گلوں میں ڈالیں گے، اور جو کچھ آج بلاول نے کیا یہ اس کی ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے پہنچے اور نواز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ مریم اورنگزیب نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ ملاقات میں بلاول بھٹو آئینی مسودے پر نواز شریف کو اعتماد ملیں گے۔ جے یو آئی کا موقف اس حوالے سے سامنے آیا، لیکن میں ایک سوال ان تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کے سامنے بھی، کہ اگر مسودہ تیار نہیں تھا تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کر کیا رہی تھی؟ اس رات کیا ہونے والا تھا؟ یہ مسودہ کہاں سے آیا؟ اور جلد بازی میں اس مسودے کو، یعنی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو موسٹ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ پوری حکومت کھڑی ہے، آپ نے اسے ہی کنٹروورشل بنا دیا، یعنی لکھ کر جس طرح اسکرپٹ دیا جاتا ہے، فیصلے لکھ کر دیے جاتے ہیں، اس ملک کا آئین بھی کہیں اور سے لکھ کر آیا اور آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر جے یو آئی کا موقف اس حوالے سے سامنے آیا جی، اسلم غوری ہیں جی، ان کا موقف کیا رہا کہ حکومت سے کچھ طے نہیں پایا، ایسا ہوتا تو ہم مسودہ کیوں بناتے؟ حکومت نے غلط اندازہ لگایا ہے، یہ مولوی سادہ ہے، مان جائیں گے۔ مولوی اویسلی تمام لوگ وہاں پہ مولانا ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے مولانا لگتا ہے، تو اس لیے انہوں نے لفظ مولوی کا استعمال کیا۔ اچھا، میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ہمیں ریگولر سنتے ہیں، ہمارے ویور ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مولانا کا نام جو ہے نا وہ بد تہذیبی سے نہ لیا کریں۔ تو سر میں نے کبھی بھی کسی کی ذات کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کیا۔ عمر میں کوئی بھی آپ سے بڑا ہو تو وہ قابل عزت ہوتا ہے۔ میں نے فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے اوپر تنقید ہمیشہ کی ہے، تو اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اب چونکہ لفظ تھا مولوی کا، اور جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے جو اپنی جماعت کے حوالے سے کہا کہ حکومت نے غلط اندازہ لگایا کہ یہ مولوی سادہ ہیں، مان جائیں گے، تو اس تناظر میں مجھے یہ بات جو ہے وہ یاد آ گئی۔ تو میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کسی گفتگو سے، اوبویسلی آپ مولانا کو فالو کرتے ہوں گے تو آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ۔ اور پھر انہوں نے نا ایک اور بھی بات کی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم حکومتی سردرد ہے، ہماری نہیں ہے۔ ترمیم وہ ہوتی ہے جس کو سب مانیں۔
ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمارا مسودہ 90% تیار ہے، ہم ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ ہمارے مسودے کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر سے 4-5 ججز ہوں گے، یعنی ایک آئینی بینچ بنے۔ اگر حکومت ہمارے بغیر آئینی عدالت بنا سکتی ہے تو بنا لے۔ پچھلی دفعہ بلاول آئے تو ان کے اور ہمارے درمیان جو مسودہ تھا اس میں یعنی فرق تھا، ان کے مسودے میں بنیادی حقوق متاثر تھے، فوجی عدالتیں تھیں، تو ہم نے کہا کہ کسی قیمت پر ملٹری کورٹس کو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہو سکتا ہے وہ کریں، ہم نے کہا کہ کھچڑی نہیں پکانی اور مسودہ ہم نے مسترد کر دیا۔ ویورز، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے ملٹری کورٹس اور آرٹیکل 8 اور 9 کی جہاں تک بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی، یہ صرف کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے اور یہ کھاتا کسی اور کا کھولنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کھولا بھی۔ اور ایسی باتیں کرنے کے بعد مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ باؤ جی نے کس منہ سے پیپلز پارٹی کو ویلکم کیا اور بلاول زرداری جا کر ملے۔ تو یہ جے یو آئی کا واضح اعلان ہے کہ 90% ہم نے تیار کر لیا ہے اور جب تک مکمل نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے اندر 2 عدالتیں بنیں تو ایسا بھی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ عدالت صرف ایک ہی ہوگی اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کر ہم آپ کے ہاتھ اور پاؤں مضبوط تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی عوام کے ذریعے مضبوط ہوں گے۔ یعنی عدالت کے اوپر ایک نئی عدالت بنا کر آپ کی مرضی کے ججز کو ہم کسی قسم کا کوئی بھی جو پناہ گاہ ہے، کیونکہ یہ پناہ گاہ ہے نا جی جو سپریم کورٹ بنانا چاہتا ہے، ایک نیا سپریم کورٹ حکومت وقت اور یہ ٹولہ پورا، تو یہ پناہ گاہ نہیں بنے گی۔ یہ واضح پیغام ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ علی امین گنڈا پور کی میزبانی میں ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں محسن نقوی جرگے میں وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی جرگے میں شریک ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے بھی جرگے میں شرکت کی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی جرگے میں اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جرگے میں شریک جو نمایاں سیاسی شخصیات ہیں ان میں ایمل ولی خان ہیں، پروفیسر ابراہیم تھے، محسن داور آج ہمیں نظر آئے، افتخار حسین ہیں، محمد علی شاہ باچا ہیں، سکندر شیر پاؤں ہیں، اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد ہیں، وفاقی وزیر ہیں جی امیر مقام صاحب بھی وہاں پر نظر آئے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ شخصیات تھے۔ تو یہ ایک میسج کیا ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا نا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کو بٹھانے والے، ان کو لانے والے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اتنا آسان نہیں تھا، چونکہ اس سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف زہر اور آگ اگل رہے تھے، لیکن اب یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ معاملہ پاکستان کا ہے۔ ویورز، گنڈا پور نے خطاب میں کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیادت کے لیے مجھ پر اعتماد کرنے پر تمام پارلیمنٹیرینز اور سیاسی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہری چاہے ان کا تعلق عام عوام سے ہو یا فورسز سے، ان کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی ممکن ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جرگے پر کوئی اعتراض نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا جرگہ نہیں ہوتا، کسی کو ریاست کے اندر متوازی عدالت قائم نہیں کرنے دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جو حقوق کی بات کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے۔ پہلے پاکستان آتا ہے، باقی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے ایک بیان دیا، اگلے دن کوئی اور بیان دیا۔ اچھا، ابھی فیصل کریم کنڈی جو بات کر رہے ہیں اس پہ جانے سے پہلے نا یہ بھی ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے۔ یہاں پر مساوی عدالت کی بات کی جا رہی ہے نا، تو یہاں پر ایک نئی سپریم کورٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ 2 عدالتیں ہیں، تو ایک اپنے لیے بنائی جا رہی ہے، وہ بھی اپنے لیے بنا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ اپنی ریاست کے لیے جو انہوں نے پاکستان کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اس ریاست کے لیے عدالت بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو دونوں عدالتیں غلط ہیں، یعنی دونوں عدالتیں ہی غیر آئینی ہیں، اس کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ غیر آئینی سے مراد یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کے ٹولے کو اگر آپ اپنے تحفظ کے لیے بٹھائیں گے، اپنے غیر آئینی اقدامات کے تحفظ کے لیے بٹھائیں گے، اور جو بھی قانون پاس کیا جائے جب اسے چیلنج کیا جائے ان عدالتوں میں تو آپ کو تحفظ ملے گا، تو ایسی عدالت غیر آئینی ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی عدالت کی بات کر رہے ہیں اور حکومت بھی عدالت ہی کی بات کر رہا ہے، اور دونوں عدالتیں جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ فیصل کریم کنڈی مذاکرات کے اوپر انہوں نے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات ہے۔
وقت کم ہے، سب کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہوگا، آئین اور قانون کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات کا حامی ہوں، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور سیاسی قیادت کی موجودگی میں آج مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا میسج گیا جی، میں تو اسے ویلکم کروں گا۔ لیکن اگر کوئی اور عدالت، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور عدالت بنانا چاہتا ہے، آپ اسے غیر آئینی کہتے ہیں، ریاست پاکستان پر حملہ کہتے ہیں، بالکل حملہ ہے۔ اداروں کی موجودگی میں آپ کو فالو کرنا پڑے گا پاکستان کے آئین کو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کو گالیاں دیں، آپ پاکستان کو برا بھلا کہیں، پاکستان کی سالمیت کی دعا کرنے کی بجائے پاکستان کے خلاف آپ ہتھیار اٹھائیں۔ تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن عدالت جو آپ بنانے جا رہے ہیں نا، وہ بھی غلط ہے، اور جو وہ عدالت بنانے کا مطالبہ کریں، یہ دونوں عدالتیں غلط ہیں۔ ویورز، یہ آج کی نشست تھی ہماری، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔